वेलकम बैक एवरीबडी। हदीस पाक है कि सच्चा मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी ज़बान और हाथ से जो लोग हमसे महफूज हैं? I don't know if many of us can say that after all an eye for an eye only makes more blind. हम वापस चलते हैं जिधर से गुफ्तगू टूटी थी, और सवाल मैंने ये उठाया था कि जो रुतबा और जो हकूक़ इस्लाम ने ख़वातीन को दिए हैं, क्या हम तालिबान को इनसे इंसाफ करते देखते हैं? जी, मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि उनकी कुछ रिवायात हैं और अपनी रिवायत से हर मुआशरा मोहब्बत भी करता है, लेकिन आरफा आपा की बात भी बिल्कुल सही है कि कुछ रिवायात जो कि समाज की और उसमें इंसानों की हुकूक उससे मुतासर होते हों, उन रिवायात को तोड़ना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रिवायत शिकन के तौर पर नज़र आई हमें। उन सारी रिवायात को उन्होंने बिल्कुल अपनी पाँव की ठोकर पर रखा जिसमें औरत की हैसियत मजरूह होती थी। उन्होंने ज़िंदा दरगोर होने से बचाया, वो सारे हुकूक हमें दिए जो कि कुछ न कुछ हमें पामाल होती नज़र आती हैं, लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं है कि बिल्कुल ही जो आपकी बिल्कुल एलियन जो कल्चर है उसको कबायली अपनाने से तो रहे कि हम कहें कि जी वो पेरिस और लंदन कलामी माफ। अभी हमें ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि एक और स्कूल उड़ा दिया गया है कबायली इलाके में। हमारे साथ अभी मौजूद हैं मौलाना उमर, स्पोक्स पर्सन फॉर तालिबान, लाइन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप किसी कुरान का आयत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस जैसे बुखारी को कोट कर सकते हैं जहां वाज़े किया गया हो कि ख़वातीन को तालीम से महरूम रखना चाहिए और ये ज़रूरी है? क्योंकि अभी जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ आई, मैंने जिक्र किया, एक और तालीमी इदारा उड़ा दिया गया है। आप क्यों निशाने क्यों बनाए जा रहे हैं तालीमी इदारे? जनाब, मैं ये बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि जो कुछ हो रहा है ये तालीमी इदारों से, तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि तालिबान जो है या जो मुजाहिदीन है, तो उन्हों का मकसद किसी तालीमी इदारे को उड़ाना मकसद नहीं है, क्योंकि जिहाद में जो इदारा रिकावट होगा तो तालिबान उसके खिलाफ मुजाहमत करेंगे। अब जो तालीमी इदारा है, सेहत की इदारात है, तो इसका हिफाजत तो हम पर भी फर्ज है। बाकी जो तालीम का मसला है, तो हमारी किताब ने हमें ये तशवीक दिया है कि आप लोग तालीम करें और आप लोग मौलवी साहब अभी न्यूज़ भी आई है कि आपने एक दस्तकारी स्कूल उड़ाया है औरतों का, खसूसन ख़वातीन के स्कूलों, ख़वातीन की तंजीमों पे एम क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल ये गलत तासुर है कि तालिबान जो है वो स्कूलों को उड़ाता है, और स्कूलों का बनाना और उनका हिफाजत करना ये हमारा भी फर्ज बनता है, जिस तरह हमारी हुकूमत का फर्ज है। अभी तक हमारी जो मरकजी मौक़िफ़ है वो न तालीमी इदारे के खिलाफ है और न सेहत इदारे के खिलाफ है। अब बीच में जो वो नादिदा हाथ जो हरकत में आते हैं और तालिबान को बदनाम करते हैं और मुजाहिदीन को जिहाद को बदनाम करते हैं, तो आप जानते हैं कि इसमें खारिजी और दाखिली हाथ मुलव्वस है। तालिबान जो है उनका भी मौक़िफ़ वाज़ेह है कि तालीम के आम खिलाफ। बिल्कुल सही है मौलाना साहब। आप ये भी बताइए, आप किसके खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, ये भी जरूर बताइएगा प्लीज। बिल्कुल, हम जिहाद जो खिलाफ करते हैं, जो इज्तिमाई कुव्वतें हैं वो मुसलमानों को, मुल्कों को जिन्होंने इश्गाल किया है उस। बहुत बेहतर मौलाना साहब, आपसे एक और सवाल है सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कि क्या सिर्फ कबायली इलाकों में शरीयत नाफिज करने से पूरे मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाएगा? अच्छा, लाइन कट गई है आई बिलीव अनफॉर्चुनेटली। वापस अगर हमारी लाइन कनेक्ट हो सके हम ये ओके। अस्सलाम वालेकुम वापस मौलाना साहब, आई एम सॉरी, आई थिंक लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। करंट सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये सवाल आपसे पूछना है कि क्या सिर्फ कबायली इलाकों में शरीयत नाफिज करने से पूरे मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाएगा? जनाब, बात यह है कि अब हमारी जो जद्दोजहद है वो इज्तिमाई क़ुव्वतों के खिलाफ है जो अफगानिस्तान पर काबिज है और पाकिस्तान में दाखिल होने का वो इरादा रखते हैं। हम फिर अपनी दिफाई सूरत में है और हम पर अब जो है इस्लामी अहकाम नाफिज करना हम पर फर्ज नहीं है, क्योंकि हम पर अब जिहाद फर्ज है और जो मजालिम हो रहा है हमारे इलाके में
اور غربیوں نے جو ہماری ملک کو اشغال کیا ہے اور پاکستان کو یہاں بھی ارادہ رکھنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا، اس کا دفاع کرنا اب ہمارا کام ہے. یا پاکستان بہت بہتر مولانا صاحب. میرا سوال ایک اور نوعیت کا، اس سے پہلے لائن کٹے، میں پھر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا صرف قبائلی علاقوں میں شریعت نافذ کرنے سے پورے ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل، دیکھیں ہماری جو قبائلی روایات ہے وہ تو پہلے سے معلوم ہے، دنیا نے ان کو تسلیم کیا ہوا ہے، ہماری پاکستان نے تسلیم کیا ہوا ہے، بین الاقوام نے تسلیم کیا ہوا ہے کہ یہاں کی جرگوں کی جو فیصلے ہوتے ہیں، یہاں کی جو قوانین ہے، جو جرگے ہے، جو رواج ہے، وہ آئین قرآن کے مطابق ہے، ان کے خلاف نہیں ہے. یہ پہلے کی بات ہے. اب یہ بات نہیں ہے کہ طالبان نے یہاں اسلامی نظام کا نفاذ کیا ہے. بالفرض و تقدیر اگر یہاں اسلامی تعلیم کا نفاذ ہو اور اسلامی شریعت کا نفاذ ہو اور پاکستان پر یہ نافذ ہو تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب اس کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری پاکستان کی بنیادی نظریہ جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام امن کا دین ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، آخری وقت کم رہ چکا ہے، بس ایک بات آپ سے سننا چاہوں گی کہ خواتین کی تعلیم کے اگینسٹ آپ نہیں ہیں، ہاں یا نہ پلیز؟ بالکل، خواتین کی تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہے، بلکہ خواتین کو تعلیم دینا، اس کا تربیت کرنا، یہ ہماری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ علم نارینہ اس طرح کی عورتوں اور مردوں پر فرض ہے، تو اس کو تعلیم دلانا، اس کا تعلیمی تربیت کرنا ہمارا بھی فرض ہے. بہت بہتر، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، ریئلی اپریشیٹ اٹ. آپ سب نے تینوں بیورو سے، اسلام آباد بیورو سے عارفہ صاحبہ نے، بشرا صاحبہ نے پشاور بیورو سے، اور میرے ساتھ سمیہ صاحبہ نے، آپ تینوں نے اسپوکس پرسن طالبان مولانا عمر کی تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا. مجھے یقین بالکل آ گیا ہے، مجھے یقین میرا کبھی ڈاؤٹ میں بھی نہیں تھا. میں تو ادھر بیٹھی ہوں. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم عورت کی تعلیم کے حق میں، اور یہ جو تعلیمی ادارے اڑائے جا رہے ہیں، یہ جو وہاں پر کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ نہ مجاہدین کر رہے ہیں نہ طالبان کر رہے ہیں، یہ حکومت کر رہی ہے، اور حکومت کو استعماری طاقتیں کر رہی ہیں، اور ان کا سرخیل آج کل امریکہ. بہت بہتر. عارفہ صاحبہ اسلام آباد کی جانب، آپ نے مولوی عمر کی گفتگو سنی، آپ کی کوئی کامنٹس ہیں؟ جی میں کچھ کہنا چاہوں گی. سمیہ نے جو کچھ کہا انہیں وہی کہنا چاہیے، کیونکہ ان کی ایک حیثیت سیاسی بھی ہے اور انہیں اس سیاسی حیثیت کو نبھانا چاہیے. میری دونوں شریک گفتگو جو ہیں خوش نصیبی سے ان کا تعلق اسی علاقے سے ہے، بشرا کا بھی اور سمیہ کا بھی. مولانا صاحب کی بات بھی میں نے سنی. ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اتباع شریعت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کو جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان سے محروم کیا جا رہا ہے. مجھے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انہیں شناختی کارڈ بنانے کی پچھلے سالوں میں اجازت نہیں رہی، اس الیکشن میں بھی ووٹ دینے کی اجازت نہیں دی گئی. اس کا مطلب، اور وہ تعلیمی درسگاہیں جو اڑائی جا رہی ہیں وہ صرف عورتوں ہی کی کیوں اڑائی جا رہی ہیں؟ میرا ایک سوال یہ بھی ہے، اگر وہ دشمن ہی کر رہے ہیں. اور ایک ہمیں یہ عادت ہو گئی ہے کہ ہم دو لوگوں کو سب سے پہلے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ حکومت کچھ نہیں کرتی، اور اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ استعماری قوتیں ہیں اور باہر کی قوتیں ہیں. مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے، اور میں جرات کر رہی ہوں کہ اگر ہم اپنے اندر متحد ہو کے اور ڈھنگ سے سوچ سکیں اپنے فائدے کی بات، تو نہ اندر والا نہ باہر والا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بالکل صحیح، ہم خود اعلی کار. بالکل آپ نے بات صحیح کہی ہے. میں پشاور کی جانب جانا چاہوں گی، کیونکہ بشرا صاحبہ آپ ہم سب سے قریب بیٹھی ہیں قبائلی علاقوں سے، ریلیٹیو ٹو آل آف اس. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی صورتحال ان ٹرمز آف خواتین کی معاشی اور سماجی کردار کے حوالے سے کیا ہے، کیا دیکھنے میں آتا ہے؟ بیکاز ابھی مولوی عمر نے بھی ذکر کیا انسانی حقوق کے متعلق، پھر عارفہ صاحبہ نے بھی ذکر کیا. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آبزرویشن میں کیا ہے؟ دیکھیں، خواتین کے جو حقوق ہیں وہ پورے ملک میں وائلیٹ ہو رہے ہیں. صرف اگر ہم ٹرائبل ایریاز میں فوکس کریں تو ہمارے ٹھیک ہے. میں جب آپ کے ملک میں انٹالرنس بڑھتی ہے تو اس کا سب سے زور، سب سے جو ولنریبل گروپ ہوتا ہے تو اسی پہ ہوتا ہے. اور یہ ایک جو ٹرائبل ایریا میں، قبائلی علاقوں میں ہو رہا ہے یا ہمارے سیٹلڈ ایریاز میں ہو رہے ہیں، تو وہ ایک
سینٹر کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے خواتین سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں. انٹالرنس ہماری پوری سوسائٹی میں بڑی ہے اور اس کا زور جو ہے تو وہ خواتین اور بچوں پہ جا رہا ہے. ابھی اگر آپ دیکھ لیں تو ملا عمر صاحب نے خود بھی کہا کہ بھئی اسلام خواتین کے نہ تعلیم کے خلاف ہے نہ ترقی کے خلاف ہے. تو پھر کیوں ان علاقوں میں اس قسم کے قصے ہو رہے ہیں جہاں خواتین کو کام سے روکا جا رہا ہے, جہاں خواتین کو تعلیم سے روکا جا رہا ہے؟ یہ ہمیں سینٹر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون سی پالیسیاں ہیں ہماری, اس کی انالیسس کی ضرورت ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ابھی ایک بہت کمپلیکس سچویشن ہو گئی ہے قبائلی علاقوں میں, اور ہم لوگوں نے قبائلی علاقوں کو ایک وہ بنا دیا ہے. میں ہاں بالکل, اب میں 70s اور 80s میں ایون ان دا 90s میں ٹرائبل ایریاز میں خود گئی ہوں, کبھی اس قسم کے حالات نہیں تھے. یہ اب سڈنلی یہ پچھلے 8-10 سال میں اب ادھر ان کے اپنے لوگوں کو جانے کے لیے بھی مشکلات ہو رہی ہیں. اور سوال اگین وہی بات آتی ہے کہ اٹس آلویز ایزیئر ٹو پوائنٹ ٹورڈز دا باربیرینز. ہمیشہ آسان ہوتا ہے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی, جو فورس ڈٹرمن نہیں کی گئی, اس کے اوپر بلیم ڈال دو. ابھی بھی بہت آئی کمپلیٹلی اگری, مولوی صاحب نے بھی جو کہا ہم سب اگری کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہمارے قبائلی علاقے ہیں, یہ نہ ہماری سولوشن کی طرف جانا چاہیے کہ ہم کریں کیا, کہ یہ سولوشن سے پہلے بالکل سمیہ آپ کی بات صحیح ہے, مگر سولوشن سے پہلے سوال پھر بھی یہی اٹھتا ہے جو بشرا آپا نے بھی اٹھایا کہ ابھی بھی سماجی حیثیت سے عورت کا کوئی کردار نہیں ہے ان علاقوں میں. اس ادھر تو مردوں بیچاروں کا کوئی کردار نہیں نظر آ رہا. ابھی تو آپ نے ان کے اوپر آگ اور بارود کا کھیل ختم ہوگا تو مرد بھی وہ کریں گے تو پھر عورتیں بھی آئیں گی. ابھی تو آپ جو فی الحال جو وہاں پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس کے لیے تو آپ لوگوں کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ان کی جنگ بندی کرا دیں, اور ان کے اوپر جو نیٹو کے حملے ہو رہے ہیں اور ادھر جو بالکل بمباری کی جا رہی ہے, اور اگر صبح آپ نے اپنے ہی سما ٹی وی سے سنا ہو تو یہی ان کا رپورٹس جو آ رہی ہیں امریکن اخبارات میں بھی کہ 9 جنوری کو ایک معاہدہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے کہ اس میں پاکستان نے اور مشرف حکومت نے ان کو اجازت دی ہے نیٹو فورسز کو کہ وہ قبائلی علاقوں میں خود سے کارروائی کریں گی, اور پاکستان صرف احتجاج کا حق رکھتا ہے. یہ وہاں پر آیا ہوا ہے, پیپرز پر چھپ چکا ہے, اور وہی ہو رہا ہے کہ ہم وہاں پر وہ کارروائیاں کر رہے ہیں, وہاں پر وہ بالکل بم برسا رہے ہیں اور ان کو نیست و نابود کر رہے ہیں, اور یہی کر رہے ہیں کہ صرف جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ خواتین کے اداروں کو نشانہ بنایا جائے. آپ نے ان کی منہ سے سنا کہ ہم خواتین کے اداروں کے خلاف نہیں ہیں, بلکہ ان کی تعلیم اور تربیت اور ان کے حق میں ہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کر رہے ہیں؟ نہ طالبان کر رہے ہیں, نہ مجاہدین کر رہے ہیں. اور ابھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سب کو متفق ہو کر استعماری طاقتوں کو اپنی سرزمین سے باہر نکالنا ہے. بہت بہتر, بالکل صحیح ہے. ہمارے پاس ایک کال موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم, میں جاوید اقبال بول رہا ہوں تربیلا غازی ڈسٹرکٹ ہری پور سے. جی اچھا, تھینک یو ویری مچ. بڑا اہم موضوع ہے جی. میں اپنی بہن سمیہ رائل قاضی صاحبہ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے بہن بھائی امریکہ میں ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, دین کی بے پناہ خدمات ہیں, قاضی صاحب کی بہت بڑی خدمات ہیں, آپ کے پاس ایک بہت بڑی پارٹی کا پلیٹ فارم ہے جماعت اسلامی. تو اگر یہ کام حکومت کر رہی ہے تو پورے پاکستان کو یہ ثبوت کیوں نہیں دیتے تاکہ پورے ملک میں لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں؟ اور اگر وہاں پہ کوئی غلطی ہو رہی ہے, طالبان کی بات سنی تو طالبان کے متعلق جو مسکنسیپشن پوری دنیا میں ہے, آپ ان لوگوں کو بین الاقوامی برادری سے کیوں نہیں ملواتے, ان کو دورے کیوں نہیں کرواتے, ان کی اپنی زبانی سے ویسٹرن میڈیا کے سامنے ان کو ڈیفینڈ کیوں نہیں کرواتے ان باتوں کا, تاکہ ہمیں اس عذاب. بہت بہترین سوال اٹھایا آپ نے, اور اس کا جواب ہم ضرور لیں گے مگر ایک بریک کے بعد.